बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कल 6 कौमी असम्बली के हलकों पे और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इस ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से भी और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गईं। और जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिए तो जो वफाकी हुकूमत के जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने तो सरनिगू किया और उन नोटिस का जवाब भी दिया, उन पर जुर्माने भी आयद हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर नहीं बनाया। लेकिन हस्बे रिवायत और हस्बे तवक्को सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, एक तो उन्होंने अपने उस बयान को डिसऑन कर दिया जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक धमकी आमेज बयान है। और इस बयान को लेके अब ये बहस छिड़ गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मुतमईन होता और समझता है कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो क्या वो नाअहल भी हो सकते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन उनको सजा भी दे सकता है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और जो माहौल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये समझता है, उनके नोटिस में ये कहा गया है कि सुहेल आफरीदी साहब के बयान से इंतखाबी अमले की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। और फिर हमने देखा कि हरीपुर में इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए फौज को भी तैनात कर दिया गया है। तो ये तनाव कल इलेक्शन के नताइज के वक्त बढ़ेगा या सेटल डाउन रहेंगी चीजें, और कितना रिफ्लेक्ट करेगी जो हुकूमती परफॉर्मेंस है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी जब लोग वोट डालने जा रहे होंगे। और दूसरा मामला जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है जनाब, वो है दुबई एयर शो में पहली बार 1989 से ये एयर शो हो रहा है और पहली बार वहां पे एक हादसा हुआ है। क्या भारतीय पायलट ने फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी की? इस इम्कान की अब तहकीकात शुरू हो गई हैं, लेकिन भारत के अंदर भारतीय एयर चीफ से अवाम ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और जितने भी वहां पे तज्जियाकार हैं वो भी इसी तरह के मुतालबे और इस तरह की तनकीद करते दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़ी मज़ाक़खेज़ बातें भी कर रहे हैं और इसको कुछ साजिश भी करार दे रहे हैं। भारत के हवाले से चंद और इश्यूज भी हैं जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। अगर हम अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दें जिसमें उन्होंने जो मजहबी आज़ादियां हैं उसके हवाले से मोदी सरकार और बीजेपी के गठजोड़ को बेनकाब किया, तो आज के प्रोग्राम में हम वो भी डिस्कस करेंगे जी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात की नाकामी और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज एक मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है बन्नू में जिसमें 8 फौजी जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। तो ये सारा सिनेरियो किस तरफ जाएगा और आखिर में कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई आज की पीटीआई की क्यादत के बस की बात है। एक और तहरीक चलाने का ऐलान तो कर रखा है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन क्या इस तहरीक के लिए पीटीआई का वर्कर जो अभी मौजूदा क्यादत है उस पर एतमाद करके बाहर आएगा और जो पार्टी के अंदर एक डिवाइड है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इन तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए प्रेम के पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी जन साहब, आपने में वक्त दिया। जन साहब, भारत से मुतालिक जाहिर है कुछ बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई हैं। एक तो जो अमरीकी कमीशन है मजहबी तासुब के हवाले से उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है कि वो एक भारत को सिर्फ एक हिंदू रियासत बनाने के सर पे हैं और जो मामलात हैं वो बड़े खतरनाक हैं, संगीन हैं। दूसरी जानिब जो भारत की दिफाई इंडस्ट्री है उसको लेके आपने उनके जनरल अनिल चौहान का बयान भी सुना होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दुबई एयर शो के मौके पर जिस तरह से त्यारा गिरा तो उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तो अगर हम पहले इस दूसरे वाले वाक़े से शुरू कर लें, हाउ डू यू लुक एट दिस? एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे आप एक जंग में जो आपकी शिकस्त है वो अब उसकी तस्दीक जो है वो कांग्रेस में जमा की गई रिपोर्ट्स में भी हो रही है कि आप पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल थी और फिर आप एक ऐसे एयर शो में जहां पे आपको कुछ रीगेन करना था, अपना इमेज बहाल करने का एक मौका मिला था, वहां पे आपके साथ ये इस तरह से आपका जो सारा का सारा इमेज है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जी तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पहले तो जो दूसरा इंसिडेंट है जी जो तेजा गिरा है जी एयर शो में, माय सिंपैथीज आर विद द फैमिली ऑफ द पायलट विक्रम सिंह। अनफॉर्चुनेटली ये पायलट्स, ये इंडियन मिलिट्री जो है वो न सिर्फ इंडियन मिलिट्री लाइक इंडियन माइनॉरिटीज, वो भेंट चढ़ रही है जी हिंदुत्व सेफ्रोनाइज्ड पॉलिसीज की। पॉलिटिकल टेररिस्ट आर रूलिंग दिस कंट्री और उन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया है जी।
اور جتنی کرپشن پائی جا رہی ہے ان کی ملٹری ڈیلز کے اندر، جتنی انڈیجنائزیشن کے نام کے اوپر، ماڈرنائزیشن کے نام کے اوپر، پرائمریلی دس از ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے انڈر ورلڈ کا اور ان کا پلس کرپٹ عناصر کا جو پالیٹکس کے ساتھ، تو ایک ٹرائکا اسٹیبلش ہوا ہے، اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ شروع میں ہم جب ونس وی ور ینگسٹر تو 83 میں ہم دیکھتے تھے بوفرز گنز کے سکینڈلز آئے، پھر رافیل ڈیلز بھی ہیں، بہت سی اور ایسی ڈیلز ہیں جہاں پہ ان پہ کرپشن سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن جیسے جو ان کے سوری آپ نے بات کی، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لاگت ہے ان حادثات پہ، اگر ہم 30 سالوں کی بات کریں تو تقریباً 530 سے زائد طیارے بھارت کھو چکا ہے، اور وہاں پہ بڑی اس پہ کنسرنز آتے رہے ہیں۔ بھارت کی اپنی جو افواج ہیں اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں اس پہ۔ جی بالکل، دیکھیں نا، لیک آف پروفیشنلزم ہے جی۔ ان کے اتنے طیارے تو جنگوں میں نہیں گرے جتنے انہوں نے ٹریننگ میں اور اس میں گرائے ہیں جی۔ اور جنگیں بھی جب ہوئی ہیں، پلوامہ میں آپ نے ابھی نندن والا ایپیسوڈ دیکھا، وہ ہی واز فلائنگ اے مگ ایئر کرافٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلائنگ کافن کے نام سے مشہور تھا۔ انڈین جو ایئر فورس ہے ہمیشہ سٹریس پہ رہی ہے جی، اور کرپ بھی کرتی ہوئی نظر آئی ہے، اور لیڈ ان کو ایسی لیڈرشپ کر رہی ہے جن کو 3-4 مہینے بعد جنگ کے یاد آتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے تھے۔ اور خود انہوں نے، آپ کو پلوامہ میں یاد ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ اگر کاش کے رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کا ساتھ ایسے ڈیل کرتے کہ دنیا دیکھتی۔ پھر رافیل آ گئے، اب انہوں نے اگلی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو دیر آر سیریس ٹاک گیپس، دیر آر سیریس لیک آف ٹریننگ، اینڈ دیر از اے سیریس کرپشن ان دیئر ڈیفینس ڈیل۔ پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو میں تنزیلہ پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے ماڈرنائزیشن پلانز یا فیوچر پلانز لے کے آتے ہیں، یہ کاغذوں میں اور آن دا فیس آف اٹ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے زیادہ تر وہ ٹال کلیمز کر دیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا۔ پاکستان نے 4 دنوں کی جنگ میں ان کو اکراس آل دا اسپیکٹرمز آف وار، پاکستان نے اتنا ان کو نیچا دکھایا، شکست دی ہے برے طریقے سے، کہ اسی کا ذکر اب جو کانگریس نے، جس کا آپ ذکر کر رہی تھی، جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے فار دا کانگریس مین اینڈ فار دا سینیٹرز ٹو میک اینڈ پرسو دی پالیسیز فار امریکہ، جو اکنامک اور سیکورٹی پالیسی چائنا کے بارے میں انہوں نے بنانی ہے، اس سے فلو کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کے جہاز گرائے گئے، کس طریقے سے چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے پاکستان ملٹری نے پرفارم کیا۔ تو پوری امبیرسمنٹ ہے، اسٹریٹجک امبیرسمنٹ ان کو ہے، فیل نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اور سیکورٹی کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے اسٹیٹ کا، بھارت کا، انڈیا کا نہیں کہہ رہا میں، بھارت کا، جو سنگ پریوار کی سیفرنائز اپلیکیشن کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ دیر آر سیریس مائنڈز ان سائڈ انڈیا، باہر کی بات آپ چھوڑ دیں، دنیا کو تو پوری کو پتا ہے، پاکستان کی بھی بات چھوڑ دیں کیونکہ پاکستان تو کبھی وہ سمجھے گی کہ ہمارے ہاتھ میں بات نہیں کرتا۔ ود ان انڈیا، میں ایک فکرہ کہہ لوں، ود ان انڈیا جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے، دے آر کنسرنڈ کہ ان کی وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی، کیونکہ یہ نیوکلیر کنٹری کے درمیان ایک وار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وچ ول بی کیٹاسٹرافک فار دا ریجن۔ اوکے، لیکن دوسری طرف جو ایک پروفیشنل آپ سے میں رائے لینا چاہتی ہوں، ظاہر ہے کہ جو ٹریننگ ہے اور جو ٹیکنیکل فیلئرز ہیں، جس طرح کے سیفٹی کے کنسرنز آپ کو پتا ہے جو فضائی حادثے ہوتے رہے بھارت میں، ان کو لے کے بار بار ریز کیے جاتے رہے ہیں، یہ کتنا الارمنگ ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں ایئر انڈیا کا اتنا افسوسناک کریش ہوا، اس کے علاوہ بھی وہاں سے اکثر خبریں آتی رہتی ہیں، حادثات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی پرسنٹیج ہو، اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہوں، تو اس پہ سیفٹی کے حوالے سے اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل، اور جو ٹریننگ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہائیلی ان پروفیشنل، ہائیلی ریگریٹیبل، اور ان کی میں اس لیے تو میں جب آپ کا پروگرام شروع کیا وکرم سنگھ کی فیملی کے ساتھ، اپنے افسوس کے ساتھ، جی، کیونکہ وہ بھیڑ چڑھا ہے ان کی ان پالیسیز کی اور اس طرح کی، یہ ہائیلی ارریسپانسبل لوگ ہیں۔ تنزیلہ یہ تو چلے کنونشنل ڈومین میں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں نا، ان کی تو نیوکلیر ڈومین میں بڑے سیریس سیکیورٹی اور سیفٹی ایشوز ہیں۔ آئی تھنک یہ نیوکلیر پاور کا ایک ایسی پولیٹیکل ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہونا، اور ان کے کوئی سیکیورٹی سیفٹی کے نظام یا لیکیجز، پلفریجز اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ پوری دنیا کو اب خطرہ لاحق ہو گیا ان کی اس سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے، نہ صرف ریجنل کنٹریز کو بلکہ پوری دنیا کو۔
میں تو کہوں گا کہ ابھی دنیا کو چاہیے کہ ان کے بارے میں ذرا سیریس تھنکنگ کرے کہ یار ہائیلی ارسپانسبل اسٹیٹ ہے، اپنے ہی لوگوں کا. اچھا پھر اوپر سے تھنکنگ بھی ویسی ہے، سیفرنائز تھنکنگ ہے، ہندوتوا کی سنگھ پریوار کی جو تھنکنگ ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کا خون بہاتے ہیں، کاسس بلائے اینڈ دے کریٹ وار. تو یہ چیز سے اچھا میں اب اس دوسری رپورٹ جو امریکی کمیشن کی آئی اس کی طرف بھی آ جاتی ہوں، کیونکہ آپ نے وہی بات چھیڑ دی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو آپس کا تعلق ہے، کیونکہ آر ایس ایس جو ہے وہ رضاکار دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ جو مذہبی منافرت ہے اس کی بنیاد پہ قوانین بنائیں اور تعصب کریں جو وہاں پہ مذہبی اقلیتیں ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ. سو مچ سو اس کمیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ بھی آر ایس ایس کے رضاکار ہیں. جی بالکل، دیکھیں نا آپ 2024 کی یونائٹڈ نیشن میں جو ان کی امریکن تھنک ٹینک کی جو رپورٹ آئی تھی وہ یہی تھی کہ جو تعصب پھیلا 2024 میں دیٹ واز 86% اگینسٹ دی مائنارٹیز ان سائڈ انڈیا. جو انسیڈنٹ ہوئے ڈفرنٹ قسم کے جو مائنارٹیز کے خلاف، اس میں مرڈرز بھی ہیں، کلنگز بھی ہیں، لنچنگ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی جو مائنارٹیز، اور ان 86% میں سے 76% آر اگینسٹ دا مسلمز. بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس آر ایس ایس سنگھ پریوار نے ہیو کریٹڈ اینیمیز ود ان اینڈ اینیمیز ود آؤٹ. اینیمی ود ان کون ہے؟ مائنارٹیز ہیں، اور مائنارٹیز کے بیچ میں بھی لیڈ میں ہیں مسلمانوں کے خلاف. دیکھیں نا آپ آرٹیکل 370-35 ہے کشمیر کے اندر، پھر جو ان کا وقف بل پیش ہوا، اسٹیٹ لیس کرنے کی سٹیزن شپ ایکٹ ہے، یہ دس از آل اگینسٹ مسلم. مسلمان تو وہاں اپنے نام چھپاتے پھر رہے ہیں جی، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے. 547 کی لوک سبھا ہے جی ممبرز کی، اس میں سے بی جے پی رولنگ پارٹی ہے. اینڈ ہاؤ مینی تنزیلہ مسلم ممبرز آر ان بی جے پی جو الیکٹڈ ہے؟ نن، زیرو. ٹوٹل 27 ہے، وچ از 16 سے 17% وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 6-7% ہے. 27 پارلیمنٹیرینز میں سے کچھ کانگریس کے ہیں اور چند دائیں بائیں پارٹیوں کے، باقی تو دس از کائنڈ آف اے ہیٹ وچ از دیئر. دو چیزیں ہو چکی ہیں بھارت کے ساتھ، ایک تو یہ سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے جو اکھنڈ بھارت کی طرف ان کو لے کے جانا چاہتی ہے، اینڈ سیکنڈلی ان کی پالیٹکس کا سروائیول ہی انہوں نے فرکشن میں، ہیٹ میں، وار مانگرنگ میں رکھا ہوا ہے. ورنہ ان کے پاس دیر از نو ادر ایجنڈا جو پروگریسو ایجنڈا ہو یا اسٹیبلٹی کا ایجنڈا ہو. ان کا ایجنڈا ہی انسٹیبلٹی، فرکشن، وار اور وار ریلیٹڈ اکانومی کے ساتھ ہے. جہاں صاحب ایک آخری جو میں کامنٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں وہ سلامتی کونسل کی جو پابندیوں سے متعلق کمیٹی ہے اس کی سربراہ نے یہ کہا جی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس پورے خطے میں سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی ہے، اور 6000 انہوں نے کہا کہ جنگجو افغانستان میں سرگرم ہے، اور ساتھ میں پاکستان میں حالیہ ہونے والے حملوں کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں ویلیڈیٹ ہوا ہے پاکستان کا موقف کہ بڑے اور ہائی پروفائل جو حملے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اب ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے رجیم کے وہ خلاف ان کے کارروائی کرے گا. کیا وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہمارا کیس جو ہے وہ اٹ از بینگ ویلیڈیٹڈ؟ جی بالکل، آپ کا نیریٹو پہلے بھی سچ پہ بیس تھا. وی ہیو اے سیریس تھریٹ. یہ آؤٹ کم ہے ایک پورلی کرافٹڈ وڈرال کا جو امریکہ یہاں پہ ایک کنفیوز کیوٹک افغانستان چھوڑ کے گیا. امریکن اپلیکیشن 20 سال رہی، لیکن انہوں نے نہ اپنا پولیٹیکل ملٹری کوئی ایک آبجیکٹو بھی بیٹ نہیں کیا. نہ وہ طالبان کا خاتمہ کر سکے، نہ القاعدہ کا مکمل خاتمہ کر سکے، نہ یہاں آل انکلوسیو گورنمنٹ اسٹیبلش کر سکے افغانستان میں، نہ سوشو اکنامک پروگرس ہوئی. جب کیوٹک افغانستان، اور اس کا جو اعتراف ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کیا جب وہ بائیڈن کو کہتے ہیں کہ اٹ واز موسٹ ڈسگریسفل ودرال ان دا ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکا. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ کیوٹک افغانستان موجود ہے. وے فارورڈ از ویری سمپل ان اے وے کہ پاکستان ہے ہر ڈومین میں، چاہے کائنیٹک ہو چاہے ڈپلومیٹک پولیٹیکل، اپنی ایفرٹس کو تیز کرنا ہوگا. جی ابھی اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا ہوگا. وی ول ہیو ٹو کریٹ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل الائنسز اگینسٹ دس اسٹیٹ آف افغانستان کے اندر یہ جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ طالبان کی جو سیٹ اپ ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان کے لوگوں کا. وہاں پہ ہم نے ہیومینٹیرین ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہے جو افغانستان کے اندر جو عورتیں، بچے اور جو مارے جان، جن کا اسٹیٹس ہی کوئی نہیں رہا ان کو، تو وہ ان کی زندگی سے وہ. دوسرا ہم نے کرنا ہے اپنے ریجنل پیس کے لیے. جی چائنا، جو مڈل سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، رشیا، ان کو بھی اتنا ہی تھریٹ ہے. اور تیسرا یہ جو پراکسی اسٹیٹ آ گئی ہے جی بیچ میں، انڈیا کا جو کنیکشن ہوا ہے، جو اس کو یوز کر رہی ہے، جو اس کو اسٹرکچرڈ کر رہی ہے،
جس کو سپورٹ دے رہی ہے، اس کو بھی ہم نے سامنے لے کر آنا ہے. اور پھر ٹرانس نیشنل ٹیررزم تو یہاں سے ہو رہا ہے، امریکہ کو خود بھی پتا ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاسٹ میں ہم نے جب ان کے حوالے کیا تھا ایک ٹیررسٹ، تو جنرل کوریلا اس وقت جو کمانڈر سینٹ کام تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان ہمیں سپورٹ کر. اس کا مطلب دیر آر ایلیمنٹس، آئی ایس کے پی ہے جو امریکہ اور ویسٹ کو بھی خطرہ ان کے لیے لاحق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو جن صاحب. ہاں تھینک یو جن صاحب آپ کی کے لیے جی. اور پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اب ہم بات کریں گے، کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور ضمنی انتخاب کی مہم میں جو صورتحال سامنے رہی اس حوالے سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دلشاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر، کیا حکومت جہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے رہنما اور وفاقی وزراء بھی الیکشن مہم میں بغیر کوئی احتیاط کیے جلسوں میں ہر جگہ پہ اپیئر ہو رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور الیکشن کمیشن ظاہر نوٹسز تو جاری کرتے ہیں، لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کوڈ آف کنڈکٹ تیار کیا ہے وہ پارلیمنٹ ایکٹ کا حصہ ہے. اس سے پہلے ہمیشہ ہی ہوتا رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج خود بنائے کوڈ آف کنڈکٹ اور اس کو نافذ کیا، کہیں تسلیم ہوا، کسے مانا کسے نہیں مانا، لیکن اب تو اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کو با اختیار بنایا گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر کوئی کرپٹ پریکٹس کے تحت آتا ہے یا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس 3 راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ان کو آپ وارننگ دے دیں، ان سے معافی نامہ لیا، معافی نامہ ہو گیا، وارننگ دے دی اور آئندہ محتاط رہنے کی ایڈوائز کر دی. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی، تو آپ 50,000 روپے تک جرمانہ ادا کر سکتے ہیں اس کے خلاف، اس کو طلب کریں، 50,000 روپے جرمانہ دیں، اس کو دینا پڑے گا. اور تیسری پوزیشن یہ ہوتا ہے اگر اس کے باوجود وہ عادی مجرم ہو جائے، جرمانہ بھی ادا کر دیا یا جرمانہ ادا نہیں کیا یا اس کے بعد وارننگ پر بھی دھیان نہیں دیا، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک آئین کا حصہ ہے، یہ ایکٹ کا حصہ نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین کے آرٹیکل 218 کا جو نیچے پڑے اس کو سب سیکشن 3 اس میں لکھا ہے اگر کوئی الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرے، تضحیق کرے، تذلیل کرے اور کرپٹ پریکٹس کے ذمے میں آتا ہو جس کی وجہ سے ووٹروں پر برا اثر پڑے یا اچھا اثر پڑے، اس کو الیکشن کمیشن پاکستان نااہل قرار دے سکتا ہے. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے، انہوں نے تو وہ بیان ڈس آن کر دیا، انہوں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ بڑی سنجیدگی کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے انتخابی عملے کی زندگیوں کو خطرات سے لاحق کر دیا ہے اور ان کو حاضری کے لیے بھی بلایا تھا، لیکن وہ نوٹس انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، غیر قانونی قرار دینے کی صدا انہوں نے عدالت سے کر دی ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ سہیل آفریدی صاحب کے اس بیان پہ کیا کیا کارروائی ممکن ہے؟ دیکھا جی، یہ آپ کے سامنے ہے ان کا کنڈکٹ اور بیہیویئر جو ہے. پہلے گنڈا پور بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے بھی تمام جو ہے اخلاقی حدود کو کراس کیا تھا. اور آپ کو یہ جب اپنا عمران خان پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کس انداز سے انہوں نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، لیکن چونکہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے انڈر آتا تھا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن کارروائی کرنے کا امداد نہیں تھا. لیکن بہرحال آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے بھی کارروائی کی. لیکن اب معاملہ یہ آتا ہے کہ اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکیاں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس انداز کی زبان استعمال کی ہے اسے ووٹرز کی جان و مال خطرہ پڑ گیا جان کا، جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا. اور وہ کل الیکشن ہو رہے ہیں تو کل آرمی پہنچے گی، آرمرز بھی ہوگی، رینجر بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی. اب یہاں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انڈر سارا انتظامیہ ان کے انڈر ہے، سارا پولیس سٹاف ان کے انڈر ہے، صوبائی گورنمنٹ کا سارا سٹاف، پولیس ہر طرح سے ان کے انڈر ہے. انہیں کس بات کو انہوں نے یہ دھمکی دینے کی کوشش کی؟ یہ بڑی ایک ناپسندگی کی بات تھی. اب انہوں نے الیکشن پاکستان میں ان کو جانا چاہیے تھا. اگر وہ کل چلے جاتے
اور उनसे कहते हैं जनाब मैंने तो आपके बारे में कोई बात नहीं की, ये प्रेस ने सारी बात जिम्मेदारी आप पर डाल देता है कि सारी प्रेस ने इसको तोड़ रोड़ के पेश किया, मैं तो आपका बड़ा एहतराम करता हूँ और हम बाकायदा शफाफ इंतखाबात कराने में आपसे ताउन करेंगे। तो बात खत्म हो जाती है। अब वो चले, उसका कद बढ़ जाता है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, उन्होंने बात खत्म करने को मुनासिब नहीं समझा ना, वो तो इसको गैर कानूनी करार देने की इस्तदा लेके अदालत से रुजू कर चुके हैं, आए भी नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या नाअहली की तलवार भी वाकई लटक रही है सुहेल आफरीदी साहब के सर पे, क्योंकि इस तरह की बातें भी हो रही हैं? तो क्या क्या कानूनी जो इस वक्त सजाएं हैं वो हो सकती हैं उनको? चले उसका कद बढ़ जाता, यानी चीफ मिनिस्टर केपी का कद बढ़ जाता, अवाम की नजरों में भी, हुकूमत की नजरों में भी और इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में भी। अब इसके बाद ये चले गए पेशावर हाई कोर्ट। अब पेशावर हाई कोर्ट में ये कहना कि ये आर्डर जो है ये गैर कानूनी है, तो उनको अकल नहीं है वजीर आला केपी को कि जनाब ये तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 234 के तहत आपको नोटिस जारी किया है, इसमें गैर कानूनी बात कौन सी हो गई। लेकिन बहरहाल वो नहीं गए। अब उनको 25 तारीख को तलब किया गया है, लेकिन मेरी नजर में जो नजर आ रहा है जिस तरह का बिहेवियर कंडक्ट चला आ रहा है, तो वो बिल्कुल अपनी गैर कानूनी तौर की बातों के अलावा वो नाहलियत के जुमरे में आ चुके हैं, नाहलियत के जद में आ गए हैं। अगर इलेक्शन में पाकिस्तान 25 तारीख को इसके बाद भी डेटें पड़ता रहे और ये फैसला करते हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के मुजरम साबित हो गए हैं, तो वो उनको नाअहल भी करार दे सकता है। और साथ साथ एक और भी उनके पास पावर है, जी हाँ, पावर ये कि उनको 3 साल की सजा भी दे सकता है। यानी ये भी उनके पास इख्तियारात है। वो भी सेक्शन 10 पढ़े ना आराम से बैठ के, वो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। ये वो ऐसा कोई आदमी जो इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करे, तदलील करे, धमकियां दे, डराए धमकाए, तो उसको आर्टिकल 204 के सब सेक्शन के तहत उसको 3 साल की सजा दे हो सकती है। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन ये आमल तौर पर माजी में ये तमाम इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी बना पर ये हमारे सियासतदान जो हैं वो बेपार की उड़ा देते हैं। जैसे अब शुक्राना सनाउल्लाह का हो गया, तलाल चौधरी का हो गया और दीगर जो वज़रा जब अपने हल्कों में जा रहे हैं, उनको नोटिस जारी किए, उन्होंने बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ उस नोटिस को एक्सेप्ट किया और जवाब भी दिया, जुर्माना भी अदा कर दिया। तो ये होता है कानून पर अमल दरामद करने का तरीक़ेकार जो उन्होंने इख्तियार किया। सनाउल्लाह ने भी किया, तलाल चौधरी ने भी किया, बाकी जो मिनिस्टर चले गए अपने हल्कों में तो अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और जुर्माना अदा कर दिया और आइंदा मोहतात रहने के लिए उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट जमा करा दिया। तो ये होता है कानून पर अमल दरामद करना। अब ये कहना कि जनाब मैंने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही गैर कानूनी है, लेकिन इनको ये नहीं महसूस, मैं बताऊं आपको प्रोग्राम में, इनको ये महसूस नहीं हो रहा कि इसी तरह के जब इमरान खान एक लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो वो इसी तरह के उनको भी 4-5 दफा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। तो आप यकीन जाने कि हर नोटिस पर इलेक्शन कमीशन के सामने बाबर अवान के साथ पेश होते रहे और वहां उन्होंने माफीनामा दिया और 3 माफीनामे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद हैं इमरान खान साहब के। और आखिरी जो माफीनामा मांगा सरदार रजा ने जो उनसे लिया था, अपने हाथ से लिखा हुआ था, इमरान खान को कापी सब मिल जाएगी, हम भी आपको कापी दे देंगे। उसमें उन्होंने बड़ी माफी मांगी, बड़ी गड़गड़ा के माफी मांगी कि सर मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो ये जब इतना उनका लीडर जो है उनका कद बढ़ गया इमरान खान का कद बढ़ा कि फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर गड़गड़ा के माफी मांग ली, ठीक हो जाता है। इसी तरह इमरान खान ने इफ्तिखार चौधरी की अदालत में 3-4 दफा वहां माफी मांगी और माफ कर दिया। तो ये भी अगर जो है केपी के एक नए नौजवान हैं जो बड़े पॉपुलर भी हैं अपने सूबे में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एहतियात करना चाहिए, आईन और कानून को मद्देनजर रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जनाब। और कल उम्मीद है कि इलेक्शंस जो हैं ना सिर्फ पुरअमन हो जाएंगे बल्कि नताइज के बाद भी हालात तो वाकयात मामूल के मुताबिक अमन वाले ही रहें। अल्लाह से हमारी दुआ भी है। बहरहाल जी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज टुडे जी। और कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। बिलखुसूस अगर पीटीआई की सियासत को देखें तो पीटीआई के जो साबका कुछ रहनुमा हैं जो ये तो कहते हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन आज की लीडरशिप उनको ऑन नहीं करती। उनका ख्याल है कि मौजूदा क़यादत इमरान खान साहब को बाहर निकालने की सकत नहीं रखती, अहलियत नहीं रखती, ना ही इनमें कैपेसिटी है।
اور کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، فیصل واولا جیسے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہتے نہیں کہ وہ باہر آئیں۔ ان تمام ایشوز پہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ جی سابق گورنر سندھ نے، گورنر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو اس وقت عدالتی معاملات چل رہے ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، لیکن بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، یا انہوں نے چھوڑا نہیں باضابطہ طور پر وہ ساتھ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک عوامی تحریک کا مومنٹم بنا سکیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ بار بار اعلانات کے باوجود، بار بار کوششوں کے باوجود عوامی دباؤ پیدا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف ناکام نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اچھے لائرز ضرور ہو سکتے ہیں، ان کا معاشرے میں بڑا اچھا نام بھی ہو سکتا ہے، مقام بھی ہو سکتا ہے، لیکن سیاست جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی کالا کوٹ پہنے گا اور جا کے ایک پارٹی کو لیڈ کر لے گا، وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اور وہ بھی ایک غیر معمولی سیاسی صورتحال میں۔ یعنی اس وقت کوئی معمول کی سیاسی پوزیشن نہیں ہے تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف از گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ فیز، اور اس ڈیفیکلٹ فیز میں سے نکالنا، اسٹیئر آؤٹ کرنا کوئی منجا ہوا سیاستدان ہی کر سکتا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا لائر یا کوئی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ آ کے اس پارٹی کو نہیں باہر نکال۔ تو اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس میں آپ کو سیاستدان نہیں نظر آتے؟ یعنی کہ اگر علی ظفر کی بات کروں میں، ظاہر ہے پرانے سینیٹر ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے جید سیاستدان ہیں، ایک ایسی پارٹی سے آئے ہیں کہ جس کو پالیٹکس کا بادشاہ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اور بھی بہت سارے نام ہیں؟ میں چند نام لے رہی ہوں آپ کے سامنے۔ نہیں، دیکھیں، یہ آپ نے جو بھی نام لیے نا، ان لوگوں کے ہاتھ میں تو پارٹی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب ان کے لیے بھی بڑی عزت ہے، اور وہ سیاستدان بھی ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے پرانے نہیں ہیں۔ تو تحریک انصاف کی اپنی ایک تھاٹ ہے، تحریک انصاف کی اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ بعد میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہے وہ اس نظریے کے اوپر کسی باہر کے آدمی کو لانا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ سو جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے پی ٹی آئی کی، جو اس وقت لیڈرز جیل میں ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یا میاں محمود رشید ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر چینو ہیں، اور دیگر ہیں، وہ ساتھی ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ بڑے عرصے دراز سے منسلک ہیں، جو تحریک انصاف کے ورکر لیول تک لوگوں کو جانتے ہیں، جو عمران خان کا مزاج سمجھتے ہیں، جو پارٹی کا مزاج سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی چلانے کے قابل ہو سکتے ہیں عمران خان کی غیر موجودگی۔ لیکن ایک نئی جو تبدیلی آئی ہے، آپ تو پرانے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو نئی ایک تبدیلی آئی ہے خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، آپ جب تھے ایکٹیو تو کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہز رول؟ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے رول پلے کیا اس سارے سیاسی کرائسس میں پی ٹی آئی کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ دیکھیے، تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ بہتر پرفارم کر پائیں گے یا علی امین گنڈاپور بہتر تھے۔ ابھی تو ان کو چارج ملا ہی ہے، ابھی ان کی عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ سہیل آفریدی از اے 36 ایئر اولڈ بوائے، اور اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور وہ جو ہماری اسٹوڈنٹ باڈی تھی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس میں سے نکلا ہوا ہے۔ تو سہیل آفریدی میں انرجی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ایک رہنمائی کی ضرورت ہے مسلسل، جو اس کو عمران خان سے مل سکتی ہے یا پارٹی کی سینئر قیادت سے مل سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ وہ دانشمندانہ فیصلے کریں گے، اور صرف جذبات میں آ کے وہ فیصلے نہیں کریں گے۔ ایک بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہے، بڑی مشکل وقت میں آئی ہے، تو لیٹس سی ہاؤ ہی بیہیوز، لیکن ابھی تو بہت جلدی، ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں گزرا یہ جج کرنے کے لیے کہ کون بہتر ہے۔ اچھا، جو اس وقت ظاہر ہے جو پی ٹی آئی میں ایک کہتے ہیں نا ارتکاز، پہلے تو پی ٹی آئی بڑی اس بات پہ فوکس نظر آتی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کی رہائی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس کا سلوگن تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، یہ تاثر ہے، اور یہ میں کچھ حلقوں کا تاثر دے رہی ہوں کہ انہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے کبھی وکلا کی طرف دیکھتی ہے کہ وکلا تحریک چلائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا فوکس وہاں سے ہٹ گیا ہے، یا گیو اپ کر دیا ہے کہ نہیں آنا عمران خان صاحب نے باہر جلدی؟ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک ہی مقصد اس وقت ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا
کا مقصد ہے ہی نہیں، نہ وہ مہنگائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ وہ اور کسی طرف دیکھ رہے ہیں، صرف ایک. اور اس کے اوپر بھی ان کی کوئی کوشش، ایفرٹ، کوئی چیز کبھی نظر نہیں آئی. مجھے تو نہیں نظر آئی. اگر آپ کو یا کسی کو نظر آئی ہے تو میں معذرت اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن مجھے تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں. آپ نے فیصل بابڑا صاحب کی بہت بار بات سنی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں جو ابھی کی لاٹ ہے. کیا آپ کو بھی ایسا کوئی تاثر ملتا ہے جو فیصل صاحب دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ کے پرانے کلیگ ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ جن کی اس وقت لاٹریاں لگی ہوئی ہیں صرف اس بات مانا کر کے کہ عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، قیادت ہے نہیں موجود اور وہ ان کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے سے شاید ان کی دکانیں یا ان کی لاٹری بند ہو جائے گی، تو وہ ظاہر ہے کیوں چاہیں گے. اور خاص طور سے میں تو دیکھتا ہوں جو خود ساختہ جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں وہ تو ایم ہی یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور وہ روز اپنی چورن بیچتے رہیں، ان کو یوٹیوب کے اوپر ہٹس ملتی رہیں، پیسے آتے رہیں. نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ وہ پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اون بھی کرتی ہے. بڑا ایک عجیب سا طرز عمل نظر آتا ہے مجھے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں خاص طور سے جن کو قطعاً ضرورت نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کی. وہ تو ان کی تو دعا ہوتی ہوگی کہ نہ باہر اندر ہی رہے تو ہماری اپنا یہ کاروبار جو نیا ملا ہے ہمیں یہ چلتا رہے. اچھا یہ بتائیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس فیصلے کو لے کے کافی تناؤ کی صورتحال نظر آتی ہے. لوگ بات کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن وہ بات ضرور کرتے ہیں آپس میں کہ یہ پی ٹی آئی کا حق تھا اور پی ٹی آئی سے وہاں سے بندہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ وہ شاید ایک زیرک سیاستدان کو یا ایک ایسے شخص کو لانا چاہ رہے ہیں کہ جو منجے میں ہے سیاست میں، جو اس سارے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے. مجھے علم نہیں کہ ان کی پارٹی کا بھی خیال ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن اگر تحریک انصاف میں سے کوئی دوست ہوتا اور وہ بڑے بڑے سیاستدان تحریک انصاف میں بھی ہیں تو شاید وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے مزاج کو جو سمجھتا ہے نا وہ تحریک انصاف کو لے کر آگے چل سکتا ہے. صحیح. آخر میں مجھے بتائیے، عمران اسماعیل صاحب کے ظاہر ہے ایک طرف ضمنی انتخاب ہے، کتنا اہم آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اور پھر میں آخر میں کچھ سندھ کی بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گی. پہلے ضمنی انتخاب اور جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے بیانات دیے ہیں اور جتنی نظر آ رہی ہے ایگزائٹی دونوں جانب ہی، آپ کے خیال میں بہت اہم ہے یہ ضمنی انتخاب؟ کچھ اس سے کچھ سیاست پہ اثر پڑنے والا ہے؟ کوئی خاص سیاست پہ اثر نہیں پڑے گا. تحریک انصاف کی سیٹ ہے، تحریک انصاف وہاں سے جیت بھی جائے گی اگر فارم 47 والا معاملہ نہ ہو تو. اور بہت زیادہ دقت تحریک انصاف کو ہونی نہیں چاہیے. پاپولرٹی کی اس وقت ہائی پہ ہے تحریک انصاف، سو ان کو جیت جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی کاؤنٹر رزلٹ آتا ہے، اس کے خلاف آتا ہے، یا کوئی دھاندلی زیادہ رزلٹ آتا ہے تو ہاں سیاسی میدان میں کوئی ہلچل ہو سکتی ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت کو کوئی ایسی بیوقوفی کا عمل کرنا چاہیے. لیٹ اٹ بی، جو الیکشن جیسا ہے اس طرح ہو جائے. تحریک انصاف کی بھی اپنی عجیب ہی پالیسی ہے کہ وہ پنجاب کے بائی الیکشن میں کو لڑیں گے نہیں، وہ جا کے کے پی کا بائی الیکشن وہ لڑ لیں گے. ادھر وہ کہتے ہیں جی خطرہ ہے، ادھر کہتے ہیں خطرہ نہیں ہے. سو اسی الیکشن کمیشن کے نیچے جو پنجاب میں الیکشن کرا رہا ہے وہاں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، ادھر ہوتا ہے الیکشن تو کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے. سو کوئی بڑی مکس چارٹ جیسی پالیسی ہے، کوئی اس وقت کچھ چیز کلیئر نہیں ہے. جی بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے گفتگو سنی سابق گورنر سے عمران اسماعیل صاحب کی. آج سے پرائم کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پرائم میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.